नाज़रीन, इराक की जंगजू तंजीमें मैदान में आ गई हैं और उन्होंने शाम के ग्रुप्स को भी पैगाम दिया है कि जल्द अज जल्द सूरत हाल को बदला जाए और इजराइल के खिलाफ जो जंग है, जो असल जंग है, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। ये इराक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक के ऊपर हमला होने जा रहा है। इराक की जंगजू तंजीमें मैदान में हैं। इराक की नेशनल आर्मी हाई अलर्ट है। बॉर्डर के ऊपर तैनातियां की जा रही हैं। ईरान में जो है वो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और ईरान भी हाई अलर्ट है कि इराक को किस तरह से अब प्रोटेक्ट करना है। तो ये यहां पर चीजें चल रही हैं। रूस बहुत मुतहरिक हो चुका है। रूस ने बहुत बड़ा एक काम किया है, तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। तालिबान के साथ बाकायदा ताल्लुकात उसवार हो रहे हैं रूस के, और अब समझ ले कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया रूस ने। ये बहुत बड़ी एक शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा एक इकदाम है जो यहां पर उठाया गया, और इसका बराह रास्त ताल्लुक वही ग्लोबल ऑर्डर के साथ है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेतन्याहू का ट्रायल शुरू हो गया है, करप्शन ट्रायल शुरू हो गया है नेतन्याहू का। इसके अलावा और आगे सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। इस वक्त इजराइल कह रहा है कि अब वो ईरान को हिट करने जा रहा है। इजराइल ने ओपनली ये कह दिया कि वो ईरान को हिट करने जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो क्या है, कारपेट के नीचे का जो सच है वो क्या है, मीडिया वॉर, उसके अंदर दिखाया जाने वाला प्रोपेगेंडा, और असल जो सच है इस बेरहम दुनिया का, और इजराइल अमेरिका कैसे अपनी ग्रेट गेम खेल रहे हैं, लेकिन तह दर तह इन कॉन्स्पिरेसीज को एक आम और सादा आदमी नहीं समझ सकता है। आज वो भी बड़े स्पेशल हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो इराक से आगाज करते हैं नाज़रीन। तो इराक की जो नेशनल आर्मी है वो एक तो हाई अलर्ट है। बॉर्डर पर ऑलरेडी उनकी डिप्लॉयमेंट्स हो रही थी, अब मजीद उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। लेकिन इराक की जो जंगजू तंजीमें हैं, हिजबुल्लाह ब्रिगेड, वो इस वक्त मैदान में आई है, कताब हिजबुल्लाह, और उन्होंने जो दो स्टेटमेंट जारी की हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं जी, वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इनसाइड सीरिया एंड वेटिंग फॉर द इमरजेंस ऑफ पार्टीज विद विच वी कैन रीच एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड द पैलेस्टीनियन कॉज। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं पार्टीज का। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, द क्रिमिनल एसेंस ऑफ अल नुसरा एंड ISIS विल नॉट चेंज नो मैटर ऑफ हाउ मच दे pretend to be human in front of the cameras। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि ये जो सारे वो दाइश वाले लोग, इनको अब रीब्रांड करके पेश किया जा रहा है, तो एक तो ये चलेगा नहीं, इनकी असलियत सामने आकर ही रहेगी। जो CNN के ऊपर इनके इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं, ठीक है, पहले खुद ही उनके ऊपर बाउंटी लगाई हुई थी, हेडमनी लगाई हुई थी, अब उन्हीं को रीब्रांड करके मॉडरेट बनाकर पेश किया जा रहा है। टर्किश मीडिया भी कर रहा है, इजरायली मीडिया भी कर रहा है, और बाकी जो वेस्ट का मीडिया वो भी कर रहा है। ये चलेगा नहीं। देखें, बड़ी मुश्किल जंग लड़ी गई है दाइश के खिलाफ। एक तो दाइश ने पूरे दीन को बदनाम करने की कोशिश की, इन्हीं को तो वेस्ट ने दिखाया कि देखो इनका रिलीजन ये है। बहुत तबाही मचाई दाइश ने, और बड़ी एक मुश्किल तरीन जंग। देखें, दाइश पूरा इराक और शाम तो ले गई थी, तो बड़ी मुश्किल जंग लड़ी है, और इन तमाम तंजीमों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो अब उन्हीं लोगों को दोबारा रीब्रांड करके जो है वो यहां पर लाया जा रहा है। एक तो दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम शाम के अंदर उन पार्टीज के इमरजेंस का इंतजार कर रहे हैं कि हम उनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग कायम कर सकें कि रेजिस्टेंस दोबारा से उठ खड़ी हो, वो जो लिंक अगर शाम की सूरत में टूटा है तो वो दोबारा से कायम हो, और जो पैलेस्टीनियन कॉज है उसके लिए हम अपनी लड़ाई दोबारा उसी पेस के ऊपर जो है वो शुरू कर सकें। अब एक पैगाम उन्होंने उन ग्रुप्स को भी दिया है जो इजरायली हिमायती बने हुए हैं कि असल दुश्मन इजराइल है, अगर उसके खिलाफ लड़ेंगे तो उसी से असल निजात सबको मिलेगी। असल दुश्मन वो है। अब देखें ना कि इजराइल ने 2-3 दिनों के अंदर शाम की इतनी शानदार सरजमीन, उनके आबा अज़ाद का वतन, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। वो दमिश्क की गर्दन के ऊपर आकर बैठ गया। तो ये जिन्होंने भी करवाया है, क्या ये अच्छा किया उन्होंने शाम के लिए? क्या अपने लिए उन्होंने अच्छा किया है? क्या फ़लस्तीन के लिए उन्होंने अच्छा किया है? ये तो किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं है। और वो कौन से सुपर फूल हैं जो इजराइल के साथ इत्तेहाद बनाने की सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ इत्तेहाद उनको फ़ायदा देने वाला है? ये कौन है जो ये सोच रहे हैं? तो एक तो उन्होंने उन ग्रुप्स को भी मैसेज दिया है, और साथ उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी पार्टीज इमर्ज करें कि दोबारा से रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसी पेस के साथ हमलावर हो इजराइल के ऊपर, और पैलेस्टीनियन कॉज को आगे बढ़ाए, जो असल मकसद है जिससे ऑर्डर गिरेगा और सबकी आज़ादी और सबको जो है वो निजात मिलेगी। तो ये हिजबुल्लाह का जो मौजूद है इराक में, उनका पैगाम सामने आ रहा है। अब जरा बात करते हैं
اسرائیل کی. اسرائیل کیا کر رہا ہے, اس کی نیوی, اس کی ایئر فورس, اس کی آرمی شام میں کس طرح کے آپریشنز کر رہی ہیں, کس طرح قبضہ کرتی چلی جا رہی ہیں, اور اب وہ ایران کو بھی ہٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیٹیگوریکلی انہوں نے کہہ دیا ہے. عراق میں بھی ڈیفینیٹلی اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے, عراق پر حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور اس کے آگے ایران کے اوپر بھی سٹرائک ہونے جا رہی ہے. یہ آج اسرائیل نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہی ریئل ٹائم ہے, یہی اصل ٹائم ہے. میں 5-7 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیل ہیز کمپلیٹڈ دا ڈسٹرکشن آف دا سیرین ایئر ڈیفنس فارمیشنز اینڈ اٹس ریڈارز. وہ کہہ رہے ہیں جی کمپلیٹ کر لیا ہے, شام کا جو ایئر ڈیفنس تھا اس کی ڈسٹرکشن مکمل ہو گئی ہے. سارا شام کا ایئر ڈیفنس تباہ ہو گیا ہے, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے. What Syria was exposed from the Israeli aggression represent the most destructive war the country has been exposed to. جو اسرائیل نے اگریشن کیا ہے in terms of air force, in terms of army, ground operation, in terms of navy, یہ شام کی تاریخ کا سب سے بروٹل اگریشن ہے جو سیریا کے اوپر کیا گیا ہے. If the new Syria system allows the Iran to establish itself in the region, we will attack forcefully. اسرائیل جو ہے وہ دھمکی لگا رہا ہے, اگر یہ جو نیا سیریا بن رہا ہے, اگر ایران اس میں پھر آئے گا, اگر یہ ایران کی اس ایکسس آف ریزسٹنس کو دوبارہ سپورٹ کرے گا تو پھر ہم اس کو فورسفلی ہٹ کریں گے. تو مسئلہ وہی ایکسس آف ریزسٹنس کا ہے. ایکسس آف ریزسٹنس کے ساتھ ان کو مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایکسس آف ریزسٹنس اس وقت اونلی پاور ہے جو اسرائیل کو ہٹ کر سکتی ہے, اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتی ہے. باقی کوئی نہ ملک ہے نہ کوئی طاقت ہے, اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ جو ملک ہیں وہ ایک بڑی فل سکیل وار اسرائیل کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ ریزسٹنس ہی ہے جو ایک گوریلا وار اسرائیل کے ساتھ لڑ سکتی ہے, اور اسرائیل ریزسٹنس کو ختم نہیں کر سکتا. گوریلا وار ایک پراپر ملک نہیں لڑ سکتا, یہ ریزسٹنس ہی لڑ سکتی ہے جس طرح سے حزب اللہ لڑ رہی تھی. تو اس لیے ریزسٹنس کو ختم کرنا ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. سموتریس کا بیان دیکھیے, اسرائیل کا فائنانس منسٹر. ٹرمپ's inauguration provides an opportunity to overthrow the Iranian government and prevent the establishment of Palestinian state. ٹرمپ کا آنا ہمارے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ ایران کی جو اسلامک رجیم ہے, اکلوتی اسلامک رجیم ہے جو ایک اسلامی انقلاب کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے 57 اسلامک کنٹریز میں, اس کو گرا دیں. یہ آئیڈیل موقع ہے, اور فلسطین کی جو سٹیٹ ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے, اس کے بننے کا جو چانس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ سموتریس بیان دے رہا ہے. اس میں دیکھنا کہ وہ کوئی چھپ کر بات نہیں کرتے, اپنے شیطانی مقاصد چھپ کر نہیں بتاتے ہیں, وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے. اچھا, اب میں پہلے خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر آگے چل کر وہ اسپیشل حقائق جو آپ کو سارا صحیح سچ ہے وہ آپ کو سمجھ آئے گا, وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. 2 خبریں ذرا دیکھیے. ایک تو رشیا سے بڑی خبر آ رہی ہے, رشیا نے طالبان کو ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے. بہت بڑی یہ خبر ہے, رشیا نے طالبان کو ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے, یعنی کہ طالبان کی گورنمنٹ کو ایک طرح سے انہوں نے ریکگنائز کر لیا ہے, تعلقات استوار ہو رہے ہیں. اور یہ ایک لنک ہے, براہ راست لنک ہے. دیکھیں, افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی. افغانستان کس کا اتحادی ہے؟ چائنا کا, اب رشیا کا. رشیا کے جو ہائی آفیشلز ہیں پچھلے دنوں افغانستان کا دورہ کر کے گئے تھے. تو یہ امریکہ اور رشیا میں اس طرح کی جنگ ہے کہ دیکھیں نا کہ افغانستان میں ان کو ہار ہوئی اور رشیا وہاں پر آ گیا, ان کا اتحادی بن گیا. تو اس کا سمجھ لے کہ انہوں نے کنفرنٹ کہاں پر کیا ہے؟ سیریا میں. سیریا میں روس موجود تھا, گو کہ وہ اس طرح سے نہیں تھا جیسے افغانستان میں امریکہ تھا. امریکہ تو باقاعدہ جنگ کے لیے وہاں پر گیا نا, روس کا معاملہ کچھ اور تھا. تو لیکن انہوں نے روس کی جو حمایتی گورنمنٹ تھی اس کو یہاں پر گرا دیا. تو یہ بھی ایک بڑی پکچر میں, ایک گریڈ گیم میں آپ اس تناظر میں بھی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن سیریا فال ہونے کے کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ رشیا نے اتنا بڑا سٹیپ لیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کام انہوں نے سال یا مہینوں میں کرنے تھے اب وہ دنوں میں کریں گے. وہ تیزی سے اپنے انفلوئنس کو, اپنے الائنسز کو آگے بڑھائیں گے. اور اس لیے اب یہاں پر جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ایران اور رشیا کی, اس کو فل فور قائم ہونا بھی بہت ضروری ہے. تقریب رکھی جا چکی ہے, ایرانین پریزیڈنٹ نے دورہ کرنا ہے, اس کو بھی جلد از جلد آگے بڑھانا ہوگا. اچھا, ایک اور خبر ہے, نتن یاہو کا جو ٹرائل ہے کرپشن کا وہ شروع ہو گیا ہے. پہلی پیشی نتن یاہو کی ہوئی ہے اور نتن یاہو نے بہت کوشش کی اس کو ڈیلے کرنے کی, بہت کوشش کی, لیکن پھر بھی اس کا ٹرائل ہوا ہے. نتن یاہو نے 2 اسٹیٹمنٹ جاری کیے ہیں, یہ ذرا دیکھیے. نتن یاہو ایکسپلائٹ سیریا کیوس فار گینز ایمڈ کرپشن ٹرائلز. نتن یاہو فرام دا کوٹ, I run a country, a war and an army on 7 fronts. At the same time I go to court.
اب وہ اس سارے معاملے کو اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اور کرپشن ٹرائل میں اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. یعنی اب وہ سمپتھی حاصل کر رہا ہے, کہتا ہے کہ میں ملک بھی چلا رہا ہوں, میں ساتھ فرنٹ کے اوپر جنگ بھی لڑ رہا ہوں, میں فلاں بھی کر رہا ہوں, اور مجھے دیکھو کورٹ بھی یہ جانا پڑ رہا ہے. تو ہم یہ پہلے دن سے جانتے ہیں کہ نتن یاہو کے اس میں ذاتی مفاد کہ جنگ جس دن رکے گی اس سے اگلے دن جب نتن یاہو اقتدار میں نہیں ہوگا اور باقی جو ٹرائلز ہیں اور باقی معاملات ہیں تو کال کوٹری اور تختہ دار اس کا مقدر ہے. تو اس لیے اس کا سروائیول اقتدار ہی کے اندر ہے, اور موجودہ سیریا کی صورتحال کو وہ اس کرپشن ٹرائل اور باقی چیز, جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے کورٹ بھی جانا پڑ رہا ہے اور میں دیکھو سیریا میں کتنی بڑی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے, تو اس کے لیے وہ ایکسپینڈ کرے گا, جتنا ایکسپینڈ کرے گا اتنا اسرائیل کے اندر سمپتھی اس کو ملے گی. تو ایک یہ بات ہوگی. اب ناظرین بڑے اسپیشل حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. کرنٹ سینیریو کیا ہے, ریئل ٹروتھ کیا ہے, اگلا جو منظر نامہ ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکیں گے. سیریا کا جو فال ہوا اور ایران کا فال وہ کرنے کی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں, باقی وہ کس طرح کا ایک مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں, اصل جو سازش ہے, اصل گریٹ گیم ہے وہ کیا ہے, یہ اب اسپیشل سچ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیں دنیا میں ناظرین ایک ہی ملک ہے جس کی ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے, یعنی ہر ملک کے ایک طے کردہ بارڈرز ہیں, وہ اس سے آگے ایکسپینڈ نہیں ہوتا. لیکن اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس کی باقاعدہ پالیسی ہے کہ اس نے ایکسپینڈ ہونا ہے. اسرائیل جب یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق قائم ہوا تھا 40s میں ناجائز طور پر, تو اس وقت جو اس کے بارڈرز تھے آج وہ اس کے بارڈرز نہیں ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ ایکسپینڈ کر چکا ہے. اس وقت گولان ہائٹس اس کے پاس نہیں تھی, آج ہیں. اس وقت لیبنان کے بہت سارے علاقے اس کے پاس نہیں تھے, آج ہیں. اس وقت ویسٹ بینک کے بہت سارے علاقے اس کے پاس نہیں تھے, آج ہیں. اس طرح بہت ساری مطلب وہ بارڈرز وہ بہت ایکسپینڈ کر گئے. تو اس کی باقاعدہ ایکسپینشنسٹ پالیسی ہے اور اس نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. کہاں تک جائے گا؟ دجلہ و فرات کے ریور تک, اور ادھر نیچے جو سوڈان تک, ٹھیک ہے, سوڈان تک اس نے آنا. یہ اس کے گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. اچھا اب سوال ناظرین یہ ہے, اب یہ بڑا اسپیشل سچ ہے, پورا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اسرائیل ایکسپینڈ کیسے کرے گا؟ کوشچن یہ ہے. ایک اچھا خاصا چلتا ہوا خوشحال ملک ہے, لوگ خوش ہیں, حکمران اچھے ہیں. اسرائیل نے آ کر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ اسرائیل کبھی بھی ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. اس کی فوج لڑے گی, اس کے لوگ ہتھیار اٹھا لیں گے کہ ہمارے وطن کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. تو اسرائیل جتنی مرضی کوشش کر لے اس کے اٹیک کو ریپیل کر دیا جائے گا. اسرائیل نہ قبضہ کر سکتا ہے نہ وہاں پر ایکسپینڈ کر سکتا ہے. تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے اس کو جس ملک کے اندر بھی اس نے ایکسپینڈ کرنا ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنا ضروری ہے. ڈیسٹیبلائز ہوگا تو ہی اسرائیل کو پروٹیکشن کے نام کے اوپر, سٹیبلٹی کے نام کے اوپر وہاں پر داخل ہونے کا موقع ملے گا اور وہ لینڈ جو ہے وہ وہاں پر گریب کر سکے گا. اب ناظرین کسی بھی ملک کو جو ڈیسٹیبلائز کرنا ہوتا ہے وہ 20-30 ایئر کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اسرائیل جو سوچتا ہے, جو پلاننگ بناتا ہے وہ 2000 سال کے اوپر مبنی ہے, تو ان کے پلان کافی لمبے ہوتے ہیں. جس بھی ملک کو انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کی زمین چھیننی ہے, تو 20 سے 30 سال کا پروجیکٹ بنتا ہے. اس 20 سے 30 سال میں کیا ہوتا ہے؟ اصل پہلے اکانومی کو ہٹ کیا جاتا ہے. اکانومی ہٹ ہوگی تو ہر بندہ متاثر ہوگا. رولر جتنا بھی اچھا ہو, عوام اس کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اکنامک کنڈیشن اچھی نہیں ہوگی تو کوئی بھی عوام خوش نہیں ہوگا, چاہے جتنا مرضی اچھا حکمران ہو. اور اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو وہاں پر ویسے بھی بادشاہتے ہیں یا ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, خاندان بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, تو وہاں پر تو رولرز ڈیفینیٹلی مسٹیکس بھی کرتے ہیں, اور اتنے لمبے اقتدار سے لوگ تنگ بھی ہیں. اور وہاں پر پھر جب ان کو جمہوریت کا, آزادی کا, اس طرح کے جو سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں اس سے کیا چیزیں جو ہے وہ بدل جائیں گی. ہوتا یہ پیچھے سے سارا ڈیزائن ہے, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی جو رولرز ہیں وہ بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے ان کا گیپ تو ہوتا ہے, ان کی بہت ساری اپنی غلطیاں تو ہوتی ہیں, جیسے بشار الاسد کی بہت ساری غلطیاں ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے کون سے رولرز اور دنیا کی کون سی گورنمنٹس غلطیاں نہیں کرتی, دنیا کی کون سی گورنمنٹس جو ہے وہ ظلم نہیں کرتی, دنیا سے کون سی گورنمنٹ جو ہے وہ ان پاپولر نہیں ہوتی. اس وقت آپ دیکھیے ابھی یو کے کی جو گورنمنٹ ہے, اب آپ نے اس کو کھلے دل سے شیعہ سنی فرقہ واریت اس سے نکل جائیں, اصل دشمن کو پہچانیں. تو ابھی یو کے کا جو ہے پرائم منسٹر بڑی زبردست پاپولیرٹی کے ساتھ یو کے کی گورنمنٹ آئی ہے, ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے نا, ابھی وہاں پر
جو ہے موومنٹ چل رہی ہے کہ دوبارہ سے الیکشنز کروائے جائیں، وہ گورنمنٹ ان پاپولر ہو چکی ہے۔ آپ کینیڈا سے لے کر جاپان تک چلے جائیں، گورنمنٹس ان پاپولر ہیں، میکرون کے خلاف استعفے کی موومنٹ چل رہی ہے، جرمنی کے چانسلر کیا پاپولر ہیں۔ تو ویسے بھی رولرز کے خلاف کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس میں ہمیشہ ہی لوگ جو ہے ناخوش ہوتے ہیں۔ ابھی آپ امریکہ میں دیکھیے کتنے لوگ زیادہ ناخوش تھے بائیڈن کے ساتھ، کہ تو یہ تو نیچرل فینومنا ہے کہ گورنمنٹ اور لوگوں کا وہ جو گیپ ہے اور وہ جو ناخوش ہونا ہے، لیکن جب اس کو فیول کیا جاتا ہے، جب اس کو اگنائٹ کیا جاتا ہے اور سینکشنز لگا کر اس حالت کو مزید خراب کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ اس کا جو دھڑن تختہ ہے وہ وہاں پر کر دیتے ہیں۔ اب یہی آپ مثال سیریا کی لیجئے، سیریا کو گرانا 20 سے 30 سالہ پروجیکٹ تھا، اس میں بش سے لے کر اوباما سے لے کر کس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ایک کانٹینیوس پالیسی کہ فلاں ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا ہے، وہ پالیسی بن گئی، اب وہ 20-30 سال اس کو لگیں گے۔ تو سیریا کا پروجیکٹ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، یہ تب سے شروع ہوا۔ عرب سپرنگ سب کو پتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ فنڈڈ تھی، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی رولرز، تو میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں رولرز کو تو آپ ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں، رولرز تو غلطیاں کرتے ہیں، اور لیکن چونکہ پیچھے ایک پوری فنڈڈ اور پیچھے ایک پوری طاقت بیٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ چیزوں کو اگنائٹ کرتی ہے۔ اگر نارمل کنٹریز میں یہ معاملہ ہو، پیچھے یہ نہ بیٹھے ہوں، تو چیزیں اس حد تک نہ جائیں، کیونکہ یہی تو ہیں جو پراکسی وار شروع کرواتے ہیں، جو خانہ جنگی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا، ایک اور چیز نوٹ کریں، خانہ جنگی کہاں پر ہوگی؟ وہیں ہوگی جہاں پر اسرائیل کی انوالومنٹ ہے۔ میں آپ کو ابھی تازہ ترین مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بنگلہ دیش میں لوگ نکلے اور حسینہ واجد کو ہٹایا، کیا خانہ جنگی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ لوگ کتنے غصے سے سٹیچوز گرے، کتنا لوگوں نے غصہ دکھایا، پتلے پھاڑ دیے۔ ابھی بنگلہ دیش میں وہ نیا جو کرنسی نوٹ جاری کر رہے ہیں، اس میں نہ وہ مجیب الرحمان کی تصویر ہے نہ کوئی دوسرا، لوگوں کا غصہ، لیکن خانہ جنگی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ سری لنکا میں لوگ نکلے اور سارا کچھ ہوا، کیا خانہ جنگی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیشہ خانہ جنگی مڈل ایسٹ اور اس کے ساتھ باقی جو ممالک ہیں اور جہاں پر اسرائیل براہ راست چاہتا ہے ان رجیمز کو گرانا جو اسرائیل کے خلاف ہیں یا اسرائیل کے آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، امریکی آرڈر کو چیلنج کرتے ہیں، وہیں ان کو ہی نشان عبرت جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اس بات کے اوپر غور کیجئے۔ عرب سپرنگ ہوئی، بشار الاسد نے غلطیاں کی، ہرگز ان کا یہ سارا عمل جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں تھا، اور پھر معاملات پراکسی وار، داعش کھڑی ہوگی، فلانی تنظیمیں ساری جس نے فنڈ کیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ پوری لیجیٹیمیسی کے ساتھ داخل ہوئے اور وہاں پر جو ہے وہ زمین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ گولان ہائٹس پرانا خواب لے لیا، گولان ہائٹ سے لے کر دمشق تک پرانا خواب لے لیا۔ اور دیکھیں اگر پیسفل کنٹری ہے، لوگ خوش ہیں، اکانومی گرو کر رہی ہے، تو کبھی بھی ان کو موقع نہیں ملے گا۔ ایسی ہی صورتحال کریٹ کر کے پھر ان کو موقع ملتا ہے انٹرونشن کرنے کا۔ اور اگلی بات سنیے، سینکشن، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سینکشن بیسیکلی پریئر فیز ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کا، یعنی ایک ملک کو چوز کیا کہ اس کو گرانا ہے، اب اس کے اوپر لگ گئی سینکشنز۔ اب ایئرز آفٹر ایئرز اس کی جو اکنامک حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی، وہ جو لوگوں کا کھڑا ہونا ہے، جو لوگوں کا غصہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ان کی اکنامک حالت بہتر نہیں ہو رہی۔ اور اگر رجیم آ کر یہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، تو لوگ ایک بار اس کے اوپر یقین کریں گے، دوسری بار کریں گے، چوتھی بار کریں گے، لیکن جب ایئرز آفٹر ایئرز یہی بات بتائی جائے گی جو کہ سچ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر ایک وقت میں آ کر یقین کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہماری جو اکنامک حالت ہے وہی بہتر نہیں ہو رہی، تو یہ ہمیں کیا کہانیاں سنا رہے ہیں۔ وہ سینکشنز یہ اثر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں کہ لوگ پھر الٹیمیٹلی کئی سالوں کے بعد، نسل کے بعد نسلیں آ جاتی ہیں، سینکشنز ختم نہیں ہوتی، سینکشن کے بغیر تو ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ ایک نہ ایک دن وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو ہی کھڑے ہوتے ہیں مظاہرے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں پر ایسا فنڈ کرتے ہیں کہ معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اب شام کے بعد جو اگلا ملک اس وقت اسی پیٹرن کے اوپر، نشانی کے اوپر ہے، وہ ایران ہے۔ ابھی میں نے ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی رائٹ ٹائم ہے ایران کو ہٹ کرنے کا، اور پھر اس سینکشن کے ساتھ پروپیگنڈا پراپر چل رہا ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا وار 20-30 سال چلتی ہے ایک ملک کے خلاف، اس کے ظلم، اس کا انجسٹس، ہیومن رائٹس اور فلانا فلانا سارا اس کے خلاف جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب ایرانین رجیم کو دیکھ لیجئے، ایرانین رجیم کے خلاف کیا ہوگا۔ ایرانین رجیم بڑی مشکل سے سروائیو کر رہی ہے، اس کی اکنامک حالت بڑی مشکل کے، اگر اس وقت چائنا نہ ہوتا تو اس کی اکانومی ختم ہو گئی تھی، کولیپس ہو گئی تھی، چائنا کی وجہ سے سروائیو کر رہا ہے۔ اچھا، اب کوئی بھی اگر اب میجر کرائسس آئے گا، جیسا کہ عراق میں جنگ چھڑ جاتی ہے،
ایران کو انٹروین کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے بارڈرز تک معاملہ آ رہا ہے۔ اچھا، شام میں کیوں انٹروین نہیں کیا ایران نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جو اس کا اکانومی ہے وہ تباہ ہو جاتی، اکانومی تباہ ہوتی تو وہ کولیپس کر جاتا۔ تو اگر عراق میں یہ پھیلتی ہے، اب اگلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلا پروجیکٹ ایران ہے، عراق میں پھیلتی ہے تو ایران کو انٹرونشن کرنا پڑ سکتی ہے، یہ ایران کے ساتھ براہ راست بھی پھڈا پڑ سکتا ہے، تو ان کی اکانومی کولیپس ہو جائے گی، اکانومی کولیپس ہوگی تو پورا رجیم کولیپس ہو جائے گا۔ اچھا، لوگ نکلیں گے، رجیم کولیپس ہو جائے گی، امریکہ کیا کہے گا، اسرائیل کیا کہیں گے؟ ظلم کا خاتمہ ہو گیا، بڑی ظالم رجیم تھی، اور ہیومن رائٹس اور فلانا، اور نئی گورنمنٹ ان کی مرضی کی آ جائے گی، سینکشنز ختم ہو جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا کہ ظلم کا جو ہے وہ خاتمہ ہوا، اور دیکھیے کہ ایک بڑا لمبا دور تھا جبر کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ظلم اور جبر کا دور جو ہے وہ تو مستقل ہو گیا، کیونکہ ظلم سے لڑنے والے چلے گئے، اس آرڈر سے جو اصل ظالم آرڈر ہے اس کو ختم اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ چلے گئے، تو وہ آزادی تو پھر کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک ملک، ایک طاقت، ایک ریزسٹنس وہ اس آرڈر سے نہیں لڑ سکتی ہے۔ اور اس میں اگین رولرز کو کوئی ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر مت جائیے، رولرز ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یہ ظالموں ہی سے انصاف کا معاملہ ہے تو اس وقت سب سے بڑا ظالم کہاں بیٹھا ہوا ہے جس کے لیے کانگریس میں تالیاں بجائی گئی؟ تو ظلم بھی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، وہ چاہیں تو ظالم کو مظلوم بنا دیں، مظلوم کو ظالم بنا دیں، اگر وہ چاہیں تو نتن یاہو بہت اچھا ہے، اس کے لیے تالیاں بھی بجیں گی، اگر وہ چاہیں تو وینزویلا کا صدر وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اگلا جو دوسرا وینزویلا کی میں بات کر رہا ہوں، وینزویلا نے مجھے بتائیے کیا بگاڑا ہے امریکہ کا، باقیوں کا؟ وینزویلا ان کے سامنے سبجوگیٹ نہیں کر رہا، 20 سال ہو گئے سینکشنز کے اندر ہے، دنیا کا سب سے زیادہ آئل وینزویلا کے پاس ہے، گولڈ کے بہت بڑے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں، وہ سرنڈر نہیں کر رہے، سبجوگیٹ نہیں کر رہے امریکہ کے سامنے۔ کتنی ہی زیادہ کوششیں ان کو اوور تھرو کرنے کی ہو چکی ہیں وینزویلا کے صدر۔ آج وینزویلا کے صدر کا بیان آیا، انہوں نے کہا سیریا اور لیبیا اور عراق ہم وینزویلا کو کسی صورت نہیں بننے دیں گے، ہم آخری حد تک لڑیں گے۔ اب وہ سینکشنز ہیں، ابھی وہاں پر الیکشن ہوا وینزویلا میں، زبردست میجورٹی کے ساتھ وینزویلا کے صدر مڈورو دوبارہ آ گئے، امریکہ نے الیکشنز ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور مظاہروں کو فنڈ کیا، لیکن بڑی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اس کو مینیج کیا۔ تو وینزویلا کا مجھے بتائیے کیا قصور ہے؟ صرف یہ کہ ان کے آرڈر کے خلاف ہے۔ اب ذرا اگلی بات سنیے، اس وقت رومانیہ اور جارجیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ترکی کے ساتھ ہے جارجیا اور روس کے بارڈرز کے اوپر ہے، اور رومانیہ ادھر یوکرین کے ساتھ۔ رومانیہ کے اندر ابھی الیکشن ہوا ہے، لیکن جو پرو پیوٹن پرو رشیا بندہ تھا، رومانیہ یورپ کا حصہ ہے، وہاں پر آ گیا وہ بندہ، وہ کینڈیڈیٹ جو پرو رشیا ہے، الیکشن ماننے سے انکار کر دیا گیا، عدالت نے الیکشن کو کل عدم قرار دے دیا۔ اس کے اوپر پھر پیوٹن نے جوک بھی کیا کہ کینڈیڈیٹ پسند نہیں آیا، لیٹس ریکاؤنٹ۔ تو یہ تو ان کا اپنا ملک ہے نا، وہاں پر بھی اگر کوئی اس طرح کا بندہ آ جائے جو ان کے آرڈر کے خلاف ہو، وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے، لیکن ظاہری بات ہے اپنا ملک ہے، وہاں پر کوئی خانہ جنگی تو نہیں چھڑی جا سکتی۔ لیکن جارجیا میں دیکھیے بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، پرو رشیا اور جو اینٹی رشیا وہی معاملہ ہے، وہاں پر بہت بڑے مظاہرے جو ہے وہاں پر چل رہے ہیں۔ اسی جارجیا میں کلر ریولوشن لایا گیا۔ تو اصل بات اس آرڈر کی ہے، جو ملک اس آرڈر کے خلاف جائے گا اس کو وہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور اس وقت مڈل ایسٹ میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مڈل ایسٹ میں ان کو ریزسٹنس کے بغیر کا مڈل ایسٹ چاہیے، حزب اللہ کے بغیر کر یمن حوثی نہیں ہوں گے، اور آخر میں ایرانین رجیم، اسلامک ریپبلک آف ایران، اسلامک ریولوشن کے بعد بننے والی رجیم، یہ ان کو کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو وہ ہٹ کر رہے ہیں، بہت طریقوں سے ہٹ کر رہے ہیں۔ اور ایران ابھی تک بہت سمجھداری سے چل رہا ہے، ابھی جو شام میں وہ نہیں گیا اسی وجہ سے نہیں گیا، شام میں وہ جاتا تو یہ ایران کے لیے بہت تھریٹننگ تھا، ان کی اکانومی اس کو اور دھچکا لگتا، ٹھیک ہے، اس کو اور دھچکا لگتا، اور ان کے لیے چیلنجز اور بڑھنا تھے۔ تو ایران کے لیے اس اسلامک رجیم کو کنٹینیو رکھنا وہ بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی چیزیں کر رہا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے اپنے لوگ ہی خلاف ہو جائیں تو ایران کتنے فرنٹس پر لڑ سکتا ہے؟ تو وہ پوری سمجھداری کے ساتھ چل رہے ہیں، معاملات بہتر کریں، اس لیے۔ اور اگر اس سازشوں کو ناکام بنانا ہے تو کون سا ہتھیار ہے؟ اتحاد۔ ایران کس چیز کے اوپر کام کر رہا تھا؟ اتحاد، تمام نیبرنگ کنٹری سے اچھے تعلقات کریں گے،
مصر سے آپ شروع کریں، جارڈن، سعودی عربیہ، ایون یو ای کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی برکس میں ایرانی صدر کی، قطر، بحرین کے ساتھ پرانے تعلقات خراب تھے، بہتر، کویت، ایک ایک ملک کے ساتھ، کیونکہ ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے صرف اور صرف اتحاد کے ذریعے۔ اس لیے اب یہ جو ترکی نے بنیاد رکھی ہے کہ نئی پراکسی وار کی، اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا اسلامی دنیا کی یونٹی کو۔ اگر آپ متحد ہوں گے وہ آپ میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ یوں ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے تو آپ بہت کمزور ہوتے ہیں کہ وہ آپ میں پینیٹریٹ کریں، اور وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں ان دا نیم آف پروٹیکشن، ان دا نیم آف ڈیفense۔ شام سارے کو تباہ کر دیا، اس کی ملٹری کیپیبلٹیز تباہ کر دیں، گولان ہائٹس لے گئے، دمشق تک آ کر پہنچ گئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی اس کو روک نہیں سکا، نہ کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی بلنڈرز کیے، وگرنہ کتنی دہائیاں ہوگی وہ نہیں لے سکے تھے گولان ہائٹس، آج انہوں نے لے لی ہیں کیونکہ آپ آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور ان دا نیم آف ڈیفense اور سیکیورٹی انہوں نے لی ہیں۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ایران کو وہ ایسے ہٹ کریں گے، وہ اندر پہلے پینیٹریٹ کرتے ہیں، ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں، پھر مسیحا بن کر وہاں پر انٹروین کرتے ہیں۔ تو ایک تو جو اسلامک لیڈرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو وہ اقدام نہیں اٹھانے چاہیے جس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری غلطیاں یہ کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور نہ ان کو کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ اور اس سٹرگل میں تو ان پرسن کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنے والی بات ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں پر حسن نصر اللہ جیسے لوگ، جنہوں نے ایک بڑی جد و جہد اور جنگ لڑی، اسماعیل ہانیہ جیسے لوگ، وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہمارا آنا جانا، یا سمر جیسے لوگ کہ ہمارا آنا جانا نہیں، ہم نے ریزسٹنس کے لیے لڑے اور ہم روز ایسے جیے کہ آج ہی شاید شہید ہو جائیں، تو ہمارے جانے کے بعد ریزسٹنس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بشار الاسد جیسا بندہ، اس کو کوئی کیسے یاد کر سکتا ہے، یا اس کے جانے سے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو راستہ ہے ریزسٹنس کا، اس پر ان پرسن حسن نصر اللہ جیسے لوگوں کو بھی وہ خود کہہ کر گئے کہ ہماری بات نہیں کرنی، ریزسٹنس آگے بڑھنی چاہیے۔ تو بشار الاسد کے لیے کون آواز اٹھائے گا، یا کون اس کو جسٹیفائی کرے گا، یا اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اصل مدے کی طرف آئیے، اصل مدہ کیا ہے؟ وہ ڈویژن، وہ اختلافات، وہ ڈسٹیبلائزیشن، وہ کیوس جو ان کو موقع دیتی ہے انٹرونشن کرنے کا، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک ملک کو، اور اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ اتحاد ہے، اور صرف ریزسٹنس ہے۔ تو یہ اہم ترین حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے۔